वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ईरान की जंग के ऊपर बात कर रहे थे। कादर खान बंदोखेल साहब, एक जानब तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक मरासम जा रहे हैं, दोस्ती जा रही है, दूसरी जानब जो अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं, नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गैबर्ड, उन्होंने सेनेट की एक कमेटी को बयान दिया है। उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की सलामती के लिए एक थ्रेट है। उन्होंने बाकी ममालिक का भी नाम लिया, जिसमें रूस है, चाइना है, जिसमें ईरान है, लेकिन साथ पाकिस्तान का भी लिया। और पाकिस्तान की खुसूसन मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, उसको लेके उन्होंने खासी डिबेट की। ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? ये तो पहले इज़राइल जो है वो ईरान का नाम लेता था और इज़राइल की ज़बान अमेरिका बोलता था। अब अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पर तनकीद कर रहा है। जी देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ईरान हार गया खुदा न खास्ता तो अगली बारी पाकिस्तान की, तो एक एक फर्द को पता है इस बात का। और क्या आप जो इजराइल के अंदर अमरीकी सफीर है उसका बयान भी आपको याद होगा जो उन्होंने दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी जो है ना वो नियत में फतूर तो है। और इससे पहले भी अमरीका हमें धोखा दे चुका है। उनका छठा बेड़ा आते आते हमारा ही बेड़ा गर्क हो गया। तो और फिर इसी को मिसाल बना के सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया है, वो भी एक लिहाज से अदम एतमाद है अमेरिका के ऊपर कि भैया आपके ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते। और फिर अमेरिका ने जो इस खित्ते में पूरे एक कुत्ता पाला हुआ है इसराइल के नाम से, वो किस लिए पाला हुआ है? वो इसीलिए पाला हुआ है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान उसके ऊपर भोंकना शुरू कर दे। क्या माजी में आपको याद नहीं है कि हमारे एटमी तनसीबात पर अमरीकी इजराइल ने धमकी दी है? क्या आज भी इजराइल और हिंदुस्तान की नियत में या सोच में ये नहीं है कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत जो है हम तबाह कर ले? और इन दोनों की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, सीपेक के मुकाबले में जो चाबहार पोर्ट था, क्या वो हिंदुस्तान अमेरिका ये सारे मिलके नहीं करे थे बशमूल अफगानिस्तान और ईरान? ये सारी चीजें वो भी एक हकीकत है, याद रखना चाहिए। हम थोड़ा सा जज्बात में आके कभी कभार हम हर चीजों पे जो है ना वो पर्दा डाल लेते हैं। क्या कुलभूषण यादव को ईरान के पेट से निकाल के हमने नहीं लाया? क्या वो एक जिंदा मिसाल दहशतगर्दी का नहीं है? और फिर वही हिंदुस्तान है जिसने इस जंग से एक दिन पहले हमला नहीं किया इजराइल के वज़ीर आज़म से, जो कहना जाने कि वो जिंदा है या मरदार हो चुका है, और मुलाकात नहीं की है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, क्या उसी अपना उसमें हरमुज में हिंदुस्तान की जहाजों को इजाजत नहीं दी गई? अभी 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा दूर न जाए। और फिर हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है, क्या वो मोदी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा है कि ईरान हमारा दोस्त है? तो मैं इस चीज पे भी थोड़ा सा एक अगर मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूं कि हमने भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान के साथ हमारी दोस्ती है भी कि नहीं है। और यकीनन आवाम जो ना वो तो एक इस्लामी ममालिक के तौर पे उनके साथ अच्छे मरासम रखना भी चाहते हैं और हमारे एक मजहबी रिश्ता भी है। लेकिन क्या हुकूमतों के सत्ता भी हिंदुस्तान हमसे ज्यादा नजदीक नहीं है ईरान के? तो मैं ये समझ रहा हूँ सारी चीजों के ऊपर सोच विचार का इस वक्त एक जरूरत है। और पाकिस्तान को बिला खौफ हो इन तमाम इस्लामी ममालिक को बशमूल ईरान को बिठाना चाहिए कि हमने करना क्या है। हमने इसी तरह करना है कि हमने दुश्मन के हाथों खेलना है, और इस जंग के बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ जो ना हमने खंजर लेके खड़े होना है। क्या इन चीजों को भी एक होना चाहिए? हमारे मोहतरम जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है, तो क्या हम इतनी जहां खर्चे करते हैं, जहां एक ओआईसी की इजलास हम नहीं बुला सकते? हम पेट में पत्थर बांध के इजलास बुला सकते हैं। आप यकीन करेंगे कि आज 100 रुपए पेट्रोल आप हुकूमत इस नाम पे बढ़ा दे कि हमने ओआईसी की मीटिंग करेंगे, तो हर पाकिस्तानी उसको खुशी से और दिल से उसको तस्लीम करेंगे, ठीक है।
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کا یا خطے کا جو نظر ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، جو میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں. اور یقیناً پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک سپر پاور ہے اسلامی دنیا کا، اور دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہندوستان کو جو نا وہ شکست دے چکا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے باتیں ساری. یقیناً پڑوسی میں گاؤں میں جب ایک گھرانہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ پورے گاؤں سے نفرت کرتا ہے، پورے گاؤں کے دل میں ایک بغض ہوتا ہے کہ یار یہ گھرانہ جو ہے نا یہ طاقتور ہے اور یہ کئی کل ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اور ہمیں تو کھلی کھلی دھمکی مل رہی ہے، چاہے سی پیک کا میں آپ کا حوالہ دوں، چاہے میں اسرائیل کے اندر امریکہ کا جو سفیر ہے اس کا حوالہ دوں، یا جس کا حوالہ آپ نے دی ہے، یا ہندوستان جس طرح چڑھائی کرے یا افغانستان کر رہے. تو ہم تو کھٹک رہے ان پورے خطے میں دنیا اور اسلامی ممالک اور پڑوسی ممالک میں. تو میں یہ کہوں گا اس میں اسلامی ممالک بھی ہے بہت سارے جو ایک بغض رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ایک ان کی سوچ نہیں بنتی ہے. وہ بھلے امریکہ کے سامنے لیٹ کے ان کو ہڈے کیا، وہ تو جو خواتین کو کھڑے کر کے اور نچوا رہے تھے ٹرمپ کے سامنے قطر میں، وہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اتنے بغیرت اور بزدل ہم نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم یہ باتیں کہہ بھی نہیں سکے. یاد نہیں ہے قطر کی وہ جو خواتین کو نچوایا ٹرمپ کے سامنے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور پاکستان کو کیسا سٹیپ لینا چاہیے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو باڑ میں جائے، ناراض ہو جائے، مگر جو سچے دل سے ہمارا دوست ہے، جو مخلص ہے پاکستان کے ساتھ اس خطے میں، ان کو گلے لگانا چاہیے، ان کے ساتھ کھل کے ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ میں جو کل بھی آپ کے ساتھ تھا مجبوری میں، کل بھی مصیبت میں آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں دوبارہ کہ پاکستان کا ایک رول بنتا ہے خطے میں، اور یہ موقع ہے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس سفارتی محاذ میں بھی اپنا لوہا منوانے کا. جی بالکل. اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے بریگیڈیئر صاحب. جس طرح ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو ایران اس وقت جہاں پہ اس کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں وہ سفارتی کمزوریاں ہیں، کیونکہ ایران نے کسی ملک کے ساتھ ایران کے اتنے آئیڈیل وہ ریلیشنز، اتنے وہ تعلقات نہیں تھے سوائے بھارت کے یا چند ایک اور ممالک کے. جو خطے کے اندر ان کے ہمسایہ ممالک تھے ان کے ساتھ جس طرح پاکستان ہے، ایران کے اتنے اچھے کوئی تعلقات نہیں رہے ماضی کے اندر. اچھا، اب پاکستان جو اپنا رول ادا کر سکتا ہے تو اس میں آپ نے بھی ذکر کیا، مندو خیل صاحب نے بھی کیا کہ پاکستان کو اپنا کردار اس طرح ادا کر بھی رہا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن کیا سفارتی محاذ پہ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو تعلقات مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایران اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ اس کے سفارتی اگر تعلقات اچھے ہوتے تو شاید آج گلف کے اندر یا اس کے ارد گرد ممالک جہاں امریکی اڈے ہیں تو اس کے لیے اتنے مسائل نہ پیدا ہوئے ہوتے. دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ لوگ ٹرم استعمال کرتے ہیں ہائبرڈ ماڈل پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سفارتکاری میں، چاہے وہ سویلین لیڈ سفارتکاری ہو یا with full support of the military سفارتکاری، میرا خیال ہے کہ دونوں کا یہ جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں الائنس، اور دونوں کے جو آپس میں ہینڈ اینڈ گلو جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہی اسٹریٹجی ہے جو اس کو ڈیلیور کر رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جن کو اعتراض ہے اس موجودہ اس صورت سسٹم کے اوپر، بیکاز یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیلیور کیا ہے، خاص کر پچھلی جنگ کے بعد انڈیا کے ساتھ زمین آسمان کا فرق آیا. ہماری کریڈیبلٹی، ہماری ایکسیپٹیبلٹی ایٹ انٹرنیشنل لیول. ایران، آپ کی بات صحیح ہے کہ بیکاز یہ ایک اسلامک رجیم آئی تھی، اسلامک ریولوشن 79 میں آیا تھا، اور ان کے ایک خاص اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ایک خاص اپنا اسٹائل آف گورننس ہے، ان کا ایک اپنا خاص ایک نظریہ ہے. تو یقیناً اس میں تمام باقی مسلم ممالک کے لوگ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے، یہ ہم نے دیکھا. اور 2 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک بارڈر کلیش ہو گیا تھا ہمارا ایران کے ساتھ، انہوں نے ایک دم ہم پہ میزائل مارے اور ہم نے ودن 24 آور ایک بڑا سیویئر رسپانس دیا ایرانیز کو. اور پھر ان کے فارن منسٹر، ان کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بھاگے رفسنجانی صاحب، میں نام کا بھول رہا ہوں، وہ آئے پاکستان اور بڑا پھر معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو گئے. سو بالکل یہ ایک ٹرسٹ
مسٹرسٹ اور یہ چیز رہا ہے. لیکن بات یہ ہے ایران جو اس وقت جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف اپنی جنگ ان کی نہیں ہے سروائیول کی. میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ایز دا اونلی مسلم پاور. ٹھیک ہے, کچھ ممالک کو نے ان کو مورل سپورٹ دی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران جو ہے مسٹ سروائیو. ایران جو ہے وہ گھٹنے سرنڈر نہ کرے. ایران رجیو آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ایران کی جو موجودہ جیو پولیٹیکل جیو اکنامک اینٹی ہے ایران ایز سچ, وہ اسی طرح رہنا چاہیے. اس کی سالمیت, اس کی سیکیورٹی, اس کی سلامتی وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل ایران بالکل قائم رہے. یہ بالکل ہمارے گائیڈنگ فیکٹر ہے. اور ویزاویز سعودی عربیہ ہم نے پہلے بھی, آپ کو معلوم ہے 3 سال پہلے ان دونوں ممالک کے درمیان ایران سعودی عربیہ ہم نے بڑی اس میں ریکنسلیشن بھی کرائی ہے. اس میں بھی پاکستان نے بڑا رول ادا کیا. اس میں بھی ملٹری لیڈرشپ انوالو تھی. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان وہ بھی انوالو تھے. تو لہٰذا وہ ہمارا رول ہے مسالت میڈیشن اور جنگ نہ کرنے کا, یہ ہمارا رول ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو آج آپ نے اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ہے, یہ نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی کی تلسی گیبرڈ, عادل چودھری بھائی, میں 4 سال امریکہ میں رہا ہوں in the embassy 4 years in the late 90s 96 سے 2000, اور میں جب وہاں سے واپس آیا ہوں جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا, جو کچھ میں نے وہاں پہ اٹینڈ کیا, ایون ہائیسٹ لیول پہ جا کے میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. تو میرا یہ ایمان تک کا یہ ہے بات کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ, آپ کے ویل وشر نہیں ہو سکتے. یس, ہمارے ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے اپنے اکنامک مفادات ہیں, سیکورٹی مفادات ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ ٹیکٹیکل لیول پہ یہ وہ آگے پیچھے, معیشت وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے ایک ایگزامپل, 2 ایگزامپل دیتا ہوں. سیمر ہرش ایک بہت زبردست امریکن یہ ویسٹرن رائٹر تھے. انہوں نے کیا کہا تھا 2009 میں جب وہ وار آن ٹیرر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, انہوں نے کہا جناب امریکہ کی پوری ایک فورس ہے جو کہ بیٹھتی ہے مڈل اپنا ابو دھابی میں, اور ان کے تانے بانے ملتے ہیں اپنا افغانستان سے, کیونکہ وہاں پہ یو ایس نیٹو فورسز تھی اس وقت, کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو دے ول موو انٹو پاکستان, اور پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں, یہ جو مائنسٹریچر, ان کو وہ ظاہری بات ہے کنٹرول کرنے کے لیے. یہ بڑا مشہور آرٹیکل آج بھی آپ کو مل جائے گا. پھر آپ کو یاد ہے ہمارے مرحوم جنرل درانی صاحب, حمید گل صاحب, دیکھیں حمید گل صاحب کے اختلاف کے ویوز صاحب اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے ذرا ٹف ریجڈ ویوز تھے, لیکن ان کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا, اگر آپ کو یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا افغانستان ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ پاکستان ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دی امریکن ڈیپ اسٹیٹ, امریکہ کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے, امریکہ کے اندر جو انڈین ایک بڑی اسٹرانگ لابی اب کریٹ ہوگی ان دا لاسٹ 2 ڈیکیڈ. ہم لوگ تو وہاں پاکستانی آپس میں یہ سیاسی طور پہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن انڈین نے ایسی پینیٹریشن کی ہے کہ جناب وہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان ایز اے nuclear sole Islamic nuclear power is not acceptable to the interest of the United States, and of course کیونکہ امریکہ اب Zionist control سامنے ہو کے سامنے آ گئے, تو لہذا بالکل ابھی 2-3 دفعہ اور بھی بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ہمیں کھٹکتا ہے. تو لہذا ہمیں لانگ ٹرم, آئی ایم شیور ہمارے سول اینڈ ملٹری جو پلانرز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اور یہ ضرور چیزیں سب نوٹ ہوتی ہوں گی, ڈیبیٹ بھی ہوتی ہوں گی کہ ہم نے کیسے اپنے انٹرسٹ کا دفاع کرنا ہے ان تمام مشکل حالات میں, اور کیسے ہم نے اس کے تھرو اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا ہے کہ ہم اب بات بھی بن جائے اور ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ بھی بالکل ان کی مفادات, ہمارے انٹرسٹ مفادات, اس پہ ہم قائم رہے اور ان کو ہم سیف گارڈ کریں, ان کو ہم پروٹیکٹ کریں. تو لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اچھا ہو گیا, بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی کہ اس خاتون نے کل وہاں پہ سینیٹ ہیئرنگ میں بیٹھ کے یہ جناب یہ بات کہہ دی. تو لہٰذا ابھی بھی کسی کو شک ہے پاکستان میں تو پھر وہ شک دور کر لے, ٹھیک ہے, ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں ان کے ساتھ. تنگی صاحب سے جانتے ہیں. تنگی صاحب, پاکستان کے اوپر بظاہر تو ایک بہت بڑا انہوں نے یہ الزام لگایا نا کہ پاکستان ان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے امریکہ کی,
جبکہ پاکستان تو اپنی سلامتی کے لیے یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی بنا رہا ہے. خطے کے اندر پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, انڈیا کی جانب سے ہر وقت جارحیت کا سامنا ہے. تو کیا حکومت کی جانب سے تلسی گیبرڈ کے اس بیان کے بعد کوئی احتجاج کیا گیا امریکہ کو؟ کوئی انہیں ریلائز کرایا گیا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے غلط وہاں پہ انہوں نے کوئی بیانات دیے ہیں؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب, قادر مندوہیل صاحب نے بھی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی اپنی سوچ کے مطابق سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن کیا اگر آپ ایران کو مورلی, پولیٹیکلی, پروفیشنلی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اسرائیل کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ دشمنی بھی کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہم اسرائیل اور ایران میں ہم ایران کو سپورٹ ہی کریں گے, تو کیا امریکہ آپ ہی کے لیے بیانات دے دے؟ دیکھیے امریکہ, اور کس نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا ہے خواہ ہے؟ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنی مفاد کے لیے سوچتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے یہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مفاد کے لیے حکومتیں کرتے ہیں. جو بھی آ جاتے, چاہے آپ وہ ٹرمپ ہو یا ہیلری کلنٹن ہو یا اوباما ہو یا مکین ہو, جو بھی آ جاتے ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ امریکن کو پروٹیکٹ کرے, وہ امریکہ کو ترقی دے دے, وہ امریکہ کو مضبوط کرے, وہ امریکہ مطلب پوری دنیا پہ حکمرانی کرے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ میرے حق میں بیان دے دے, اور اگر امریکہ میرے خلاف بیان دیتے تو میں جذباتی ہو کہ ان کے ساتھ دشمنی شروع کروں. پاکستان کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک طریقے سے برابری کی بنیاد پر, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو, برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ تعلقات بنائے. کیا اگر ایران کی وجہ سے ہم امریکہ کے ساتھ دشمنی شروع کرتے ہیں تو ہم یہ جو ہماری پالیسی ہے یہ صحیح طرف جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم چودھری صاحب اس وقت پاکستان کو امریکہ عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں, اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان دیتے ہیں اور وہ اس لیے بیان دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذات کے لیے سوچتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے ہے. یہ ہم نے کسی بھی جگہ پر پہل نہیں کیا ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کسی اور ملک پہ حملہ کرتے ہیں. پاکستان ہمیشہ ڈپلومیٹک طریقے سے ہمسائے ممالک کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ بھی مل کے ہم نے سو مینی ٹائم, کتنے سالوں سے ہم نے انڈیا کو سمجھا کر کہ آپ وائلیشن نہ کریں, آپ لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن نہ کریں. لیکن جب ہمیں پتہ چلا یا پاک فوج کو پتہ چلا یا حکومت وقت کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑتے, تو ہم نے پھر ان کو اپنی طاقت, اپنی صلاحیت ثابت کر لی کہ پاک فوج کے اندر اتنی صلاحیت کیا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں اندر گھس کر کے آپ کو شکست دے سکتے ہیں. ابھی اگر ان حالات کے تناظر میں اگر پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پورے خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ ہے, حکومت پہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان اپنا رول اللہ نہ کرے, پلے نہ کرے, تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وقت عرب ممالک کے ساتھ, اسلامی ممالک کے ساتھ, ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اور یہ تمام کنٹریز پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں. اور اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, نائب وزیر اعظم یہ جو ہمارا ڈار صاحب ہے, جو ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے, ان کا رول بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کو جنگ سے نکالنے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ بہت اہم. جی بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے, دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جب امریکہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بڑی پذیرائی ملتی ہے, بڑی عزت دی جاتی ہے. لیکن تلسی گیبرڈ کا بیان اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک آپ نے بڑا اچھا ویسے کہا کہ پاکستان کے فورن آفس کو اور باقاعدہ اس کو ریپورٹ کرنا چاہیے. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ کیونکہ اس بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں تو ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. اس کو فوری ریبٹل آنا چاہیے. اور دیکھیں ہمارے جو میزائل کا انہوں نے ذکر بھی کیا نا, اس کی تو رینج بھی 2750 کلومیٹر ہے. امریکہ کا ہوم لینڈ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہمارے ہوم لینڈ ہے اس کو خطرہ ہے. امریکہ کے ہوم لینڈ کے یعنی یو ایس ہوم لینڈ کو تو خطرہ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی میزائل سے, وہ تو ہماری رینج کے باہر ہے.
جبکہ جو ان کا جو بڑا پرانا دوست رہا ہے جن کے ساتھ ان کا سول نیوکلیئر معاہدہ بھی ہے بھارت، وہ تو 5000 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے میزائل بنا چکا ہے اور بنا رہا ہے. تو اس کی طرف سے کبھی ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، میں نے آپ کے 1-2 پروگرامز میں کہا تھا کہ دنیا ہم خیال لوگوں میں، ہم خیال قوتوں میں، ہم خیال مملکتوں میں تقسیم ہے، اور عدم ہم خیال، یہود ہوا، ہنود ہوا، یہ آپس میں ہم خیال ہیں. پاکستان انہیں ایک آنکھ کبھی نہیں بھایا. ویسے مجھے ایک بات تھوڑی انوکھی سی میں کرنے لگا ہوں، جہاں پہ میرے بھائی بریگیڈیئر فاروق تعینات رہے ہیں، وہاں ہمارے بھی ایک جاننے والے دوست بریگیڈیئر جاوید حسن بھی تعینات رہے تھے ڈیفنس اٹیچی واشنگٹن میں. وہ کہنے لگے کہ ہمیں انہوں نے بذات خود بتایا کہ مجھے اسرائیل کا ایمبیسڈر نے ایک چائے پہ ہم بیٹھے تھے ہم دونوں، تو کہنے لگے یار پاکستان کی اسرائیل سے براہ راست کیا دشمنی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے تو عرب لوگوں سے دوستی ہے، آپ وہ دور دراز ملک میں بیٹھ کے اسلام کے سو کالڈ وہ ان کے مطلب میں تو وہ لفظ نہیں کہوں گا کہ مامے بن کے کہتے ہیں جی اسرائیل کا پاسپورٹ میں بھی نہیں اندراج ہے یا وہاں پہ ہماری دشمنی ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں دنیا میں، بے شمار سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، کنفلکٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں، ان کے اندر نیویگیٹ کرنا. بڑا اچھا لفظ بولا بریگیڈیئر فاروق نے، نیویگیٹ کرنا ہے. ان میں سے آپ نے راستہ بنا، ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے. جیسے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب بھی ہم بہت ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو 40 لڑائی کرنا نہیں ہے، 40-50 سال سے زد میں ہے. امریکہ کی کانگریس نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ سرٹیفکیٹ دو، پاکستان نے روک دیا پروگرام، پاکستان نے فائدہ اٹھایا. پاکستان کے تمام سیاستدان یا غیر سیاسی حکمرانوں نے ہمیشہ اس طریقے سے نیویگیٹ کیا کہ آج ہم ملٹری نیوکلیئر پاور بن چکے ہوئے ہیں اور اس کی ڈسمینٹلنگ پاسبل نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی وہ لے جائیں گے آگے، میں ان کو میں کہ وہ دہی کلچا تھوڑی ہے کہ آپ پیالے میں ڈال کے لے جائیں گے. مندوخیل صاحب ڈسمینٹل والا کوئی چکر ہی نہیں ہے. مندوخیل صاحب پاکستان ذات میں نہیں ہے. میں ہرمز ابھی تک بند ہے، اور اب کیونکہ قطر کے جو LNG کا ان کا مین سورس ہے اس کو بھی اٹیک کر دیا گیا. اچھا، اسٹیٹس آف ہرمز کے حوالے سے جو امریکی مشیر ہیں باب مکینلے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس یا صدر ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی مستقل پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیٹس آف ہرمز کو وہ کھلوا پائیں. اگر ان کے پاس پالیسی نہیں ہے تو وہ بار بار وہ دھمکیاں کو دیتے ہیں کہ اسٹیٹس آف ہرمز کو نہیں کھولا گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کیا امریکہ اس کو کھلوا پائے گا ایران سے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر امریکہ اس کو کھلوا سکتا تھا تو وہ پورے دنیا سے یہ اپیل نہیں کرتا، چائنا سے، روس سے، ہندوستان سے اور دوسرے ممالک سے، کہ آپ اپنی جہاز بھیج دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے برطانیہ نے جو جہاز بھیجے تھے جو کہ ٹرمپ پہلے مسترد کر چکے تھے، جب اس کو یہ نیول فورس مانگا تھا اپنے ہرمز کے لیے تو برطانیہ نے انکار کر دیا، میں نہیں دے سکتا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی صورت میں، جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران اگر حکومت خدا نخواستہ نہیں بھی رہتی ہے، ایران میں کوئی قوت نہیں بھی رہتی ہے، تو وہ جو گلی محلے میں جنگجو ہے وہ اس سے بھی یہ اپنا ہرمز جو ہے نا وہ نہیں بچا سکیں گے. اچھا، کیوں ساری باتیں، ایک جہاز جاتا ہے، شپ ہے، کہیں سے بھی کوئی پٹاخہ ڈال سکتا ہے اس کے اوپر، وہ مار سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے ایران کے ہاتھ میں جو آیا ہے، یا ایک اسٹریٹجک ان کا ایک سچویشن ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ یہاں پہ ہار چکا ہے، امریکہ کسی طور پہ نہیں کر سکتا ہے اس کو. اور اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایران کے اس جنگ کو پرولونگ کرنے کے لیے، یا پرولونگ ہوتے ہوئے، یا سروائیول کے لیے، جتنا یہ جنگ لمبا ہوگا اتنی امریکہ کی بربادی اور تباہی اور اسرائیل کی ہوگی، اور اتنی پاکستان کا فائدہ ہوگا. اس وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران جو ہے نا وہ سرنڈر کر لیتا ہے تو اگلی باری تو سب کو پتہ ہے، کھلم کھلا اسرائیل تو کہتا ہے، امریکی جو سفیر ہے وہ بھی کہتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا ایک یہ جو اپنا ہرمز ہے جس سے پورا آپ کا 80% ایشیا کا اور یورپ کا سے جو نا غالباً 20% جو نا اس کی تجارت اس جگہ سے، اس نہر سے ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایران کے بالکل بارڈر پہ ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کوئی حکومت نہ بھی رہے، ایک جنگجو گروپ بھی رہے، وہ بھی ان سے بھی یہ محفوظ نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب امریکہ بھی پھنس چکا ہے، امریکہ کو بھی بانا چاہیے کسی طریقے سے نکلنے کے لیے، کیونکہ جہاں وہ افغانستان میں بے عزت ہو چکا ہے، رسوائی کے ساتھ
نکل چکا ہے، جہاں وہ ویتنام میں بے عزت ہو چکا ہے، رسوا کے بعد نکل چکا ہے، وہاں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیل سمیت جو نا یہاں بھی بے عزت اور رسوا ہو کے جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے پاس ایک بڑی ایک اچھی ایک اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کی یقیناً پورے خطے کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، اور پاکستان کو اپنے مستقبل کے لیے اور اسلامی دنیا کو یکجا کرنے کے لیے اور خود امریکہ کے سامنے اپنی ایک پوزیشن مزید مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ ڈر کے پالیسی سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا، پاکستان کو تھوڑا سا ادھر ادھر کی آنکھیں دکھانے پڑیں گے، اور پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک خطے میں ایک بہترین رول پاکستان ادا کر سکتا ہے. اور اب بھی مجھے پوری یقین ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک ہی نہیں ہے جو اپنا رول ادا کر سکے. اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں وہ بھی ایک متنازع رول ہے، اگر روس کا دیکھ لیں اس کا بھی متنازع رول ہے، باقی دنیا تو سارے امریکہ کے ساتھ ہے ہندوستان سمیت. تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایک اسلامی دنیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ تعلقات ہے، افغانستان کے ساتھ، اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہے، اور دفاعی معاہدہ آلریڈی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور مجھے بالکل عنقریب نظر آ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کی تمام ممالک پاکستان کے ساتھ اسی ٹائپ کی معاہدہ کریں گے جس طرح سعودی عرب کے ساتھ کی ہے. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور یہ بھی امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہمارا میزائل امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ان کا جو بغل بچہ اسرائیل ہے اس کو پہنچ جائے گا. قادر مندوخیل صاحب آپ کا، جناب بہرامند تنگی صاحب آپ کا، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا، میاں سیف الرحمان صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا ہے ورنہ اور اس پہ ڈسکس کرتے. آج کے لیے اتنا ہی. اب کل کیونکہ پاکستان کے اندر عید ہے، پوری قوم کو، تمام اہل اسلام کو 89 نیوز کی جانب سے عید مبارک. اس اپنی عید کے دوران اپنی دعاؤں میں تمام وہ مسلمان جو اس وقت جنگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی ہیں، جارحیت کی جا رہی ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو، بالخصوص ایران کے مسلمانوں کو اور لبنان کے مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ہماری سرحدوں پر جو جوان پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت نوش کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تمام لوگوں کو عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.